औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर पिछले 3-4 हफ़्तों से आपसे मुखातिब होने की कोशिश कर रहा था। इस बीच फ़कीर कई मुर्शिदीन इकराम हैदराबाद में और ख़ास तौर पर हैदराबाद में जो मुक़ीम हैं उनसे तबादले ख़याल कर चुका है। इस कोविड-19 के वजह से जो हालात दरपेश आई हैं ख़ास तौर पर हैदराबाद में, उस ताल्लुक़ से तबादले ख़याल हुआ है कई मुर्शिदीन इकराम से, और मैं अपने ख़यालात का आपके सामने इजहार करना चाह रहा हूँ ताकि इस नाचीज़ की कुछ बातों पर अगर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह इस वबा से को जो फैल रही है, जिस तरह से फैल रही है जंगल की आग की तरह, उसको कुछ न कुछ थामने की कोशिश करनी चाहिए। हमको इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हमको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब इतना फैल चुकी है ये कि ख़ास तौर पर हैदराबाद में हर कोई मुतासिर हो रहा है और इतने अमवात हो रहे हैं कि अभी बहुत परेशानी की सूरत हाल पैदा हुई है। तो अगर इसको अभी हम एहतियाती तदाबीर नहीं किए तो फ़कीर का ये अंदेशा है कि ये हालात जो है अपने हाथ से बाहर निकल जाएंगे और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब जो नुकसान हो चुका है हो चुका, लेकिन आइंदा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पेश आएंगी। तो इसको रोकने के लिए हमको इस वबा का, इस बीमारी का इलाज एक ही है। इससे पहले की भी मेरी वीडियो क्लिप में मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था और कई लोग, कई मिलियन लोग अब तक अपने ख़यालात का इजहार कर चुके हैं। उसमें सारों ने ये बताया है कि एहतियात है, इसका इस मर्ज़ का कोई इलाज ही नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में अब तक 1.5 मिलियन के करीब लोग फौत हो चुके हैं और 30 मिलियन के करीब मुतासिर हैं। तो एक सुपर पावर होने के बावजूद ये मुल्क बेबस और लाचार है इसकी रोकथाम करने के लिए। तो इसका वाहिद हल यही है कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो हैदराबाद में जो लॉकडाउन हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको मजाक समझकर, ख़ास तौर पर बाज़ नौजवान जो महल्लों में घूम फिर रहे थे, शायद उन्हीं की वजह से ये आज की सूरत हाल पैदा हुई है। तो अब किसी को ब्लेम करने से कोई हासिल नहीं है, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अब ये सूरत हाल हो गई है कि लॉकडाउन अब किया जाए तो उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो है ना सारे शहर में फैल चुकी है। तो अब इससे लॉकडाउन से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अलबत्ता अब जो करना है वो ये है कि जिसके भी घर में किसी को कोविड होता है तो उनको घर में ही आइसोलेशन के कोई कमरे में उनको रखकर उनके लिए जो है इंतज़ाम करना पड़ेगा, और घर वाले जो है ना एहतियात करें ताकि दूसरों को ये बीमारी ना फैल सके। अब जो अमवात हुई है सरकारी दवाखाने में जिसका इंतकाल हुआ है, उनको तो सरकारी लोग जो है हज़ीरे तक या क़ब्रिस्तान तक ख़ुद लेके आकर उनकी निगरानी में तदफीन का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग घर पर ही इलाज करा रहे हैं और सरकारी दवाखानों को नहीं जा रहे हैं बल्कि प्राइवेट दवाखानों को भी जा रहे हैं, तो ये लोग एक डिनायल मोड कहते हैं इंग्लिश में, जो कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। कोविड को, कोरोना वायरस को कबूल करने जो मौत हुई है उसको ये बोलते हैं कि हार्ट अटैक से हुआ या किसी और वजह से हुआ, लेकिन कोरोना से नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें शर्मिंदगी की बात क्या है। आप अगर ये वबा है, ये वबा से किसी को भी लग सकती है, किसी को भी जो है ना इसका असर हो सकता है, कोई भी फौत हो सकता है। तो इसमें बुरी क्या बात है कबूल करने में? ये कोई गंदी बीमारी नहीं है जिसको आप शर्मिंदा हो रहे हैं, पशेमा हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी बुरी हरकत से बीमारी लग रही है, उससे जो है मौत होती है तो आप बात को छुपा दीजिए। ये तो वबा है, किसी को भी लग सकती है, तो इसमें छुपाने की बात नहीं है। और वबा से जो फौत होते हैं, जो इंतकाल कर जाते हैं, वो उनको शहादत का दर्जा मिलता है।
تو شہادت کا درجہ، شہادت کے تو کئی درجے ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک شہادت کا درجہ ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ جب شہادت کا درجہ ہے تو اس میں وبا سے انتقال ہوا ہے، وہ متعدی وبا ہے، کنٹیجس ہے، تو اس وجہ سے آپ کو گھر والوں کو اور قوم کے جو مرشدین اکرام ہیں، جو بھی ذمہ داران قوم ہیں، ان کو جو ہے احتیاطی تدابیر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وبا ان کو بھی لگ سکتی ہے، جو بھی ہینڈل کریں گے میت کو ان کو لگ جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو اموات ہو رہے ہیں حیدرآباد میں خاص طور پر، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا رشتہ دار، گھر والے یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ سب غلط بات ہے۔ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، اگر جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو یہ آپ محبت میں بول رہے ہوں گے، لیکن ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، موت ہارٹ اٹیک سے ہی ہوتی ہے، دل جب فیل ہو جاتا ہے تو موت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھیپھڑوں کی آپ کے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، جو کرونا وائرس کے جو سمٹم ہیں اس سے آپ کے پھیپھڑے سخت ہو جاتے ہیں، وہ آکسیجن پمپ نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہارٹ فیل ہوتا ہے۔ تو ہارٹ فیل ہونے کا بھی ریزن کرونا ہی ہے، تو اس کو آپ ڈینائی کریں گے، اس سے انکار کریں گے تو خود بھی اس سے متاثر ہوں گے اور دوسروں کو بھی متاثر کریں گے۔ یہ آپ جان بوجھ کر کسی کا قتل کر رہے ہیں، کسی کو متاثر کر رہے ہیں تو آپ قتل کر رہے ہیں، آپ کو گناہ ہے اس کا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا کرونا سے ہو یا کسی اور مرض سے بھی، چلیے سمجھیے کہ ہارٹ اٹیک ہی سمجھیے، تو اس سے ہوا، تو آج کے دور میں آج کا جو ماحول حیدرآباد کا بن چکا ہے، اس میں سے 10 میں سے 9 تو کرونا سے ہی ہو رہے ہیں، تو وہ 1% کو بھی جو ہے نا آپ کرونا کا ہی سمجھیے، احتیاطی تدابیر کیجئے، جو پروٹیکشن کٹ آ رہا ہے وہاں پر وہ پہن کر، گلاؤزز پہن کر، ماسک لگا کر، پورا کٹ اوپر سے نیچے تک جو بھی میت کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پورے پہن کر آپ جو ہے آپ میت کے غسل، تو پہلی چیز ایک شہادت کے اس میں غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کفن کی ضرورت ہے، صرف تدفین کرنا چاہیے نماز پڑھا کر، اور سب سے اہم ہمارے قوم میں جو ہے مرشد کا مستحق ہے، مرشد کے ہاتھ کا مستحق پڑ گیا تو وہی کافی ہے، اور نماز جنازہ بھی دور ٹھہر کر پڑھا سکتے ہیں، پڑھائیے، بہت اچھا ہے، لیکن غسل دینے کی کوشش مت کیجیے، اصرار مت کیجیے مرشدین اکرام پر اور فقراء اعظام پر جو ہے نا ان کو پریشرائز کر کے آپ جو ہے غسل دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کووڈ نہیں ہے، ہارٹ اٹیک ہے، فلانا فلانا، اس سے جو ہے نا وہ بیچارے مرشدین اور ان کے جو فقراء ہیں، اللہ کے بندے جو میت کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کو اگر خدا وہ بیچارے اگر ضعیف ہیں تو ان کی انتقال کر جا رہے ہیں، وہ تو جو ہے نا یہ بیماری، یہ مرض ان لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے جو ضعیف ہیں، جس کو ہارٹ کا، کڈنی کا یا ڈائبٹیز ہو، بلڈ پریشر ہو، ایسے امراض کے پہلے سے وہ جو ہے سے متاثر ہیں، مریض ہیں، تو ان کو زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور 2-3 دن میں وہ فوت ہو رہے ہیں، تو ان کی جان بچانے کے لیے آپ یہ خدا کے واسطے یہ ضد مت کریے کہ یہ ہارٹ اٹیک تھا، اگر ہارٹ اٹیک بھی تھا، آپ کو غسل دینا ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو آپ خود رشتہ دار خود غسل دینا چاہیے، مرشد سے آپ پوچھئے کیسا دینا چاہیے، وہ بتائیں گے برابر آپ کو، آپ دیجئے اتنا آپ کو شوق ہے، لیکن آپ بھی پروٹیکشن کا پورا اپنے احتیاطی تدابیر کیجئے، اس کے بعد غسل دیجئے، اور اگر مسجد میں لا کر، دائرے میں لا کر جو ہے غسل دیتے ہیں تو پورا علاقہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے، جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ جو جراثیم ہیں اس کے، کووڈ کے، وہ پوری فضا میں پھیل جاتے ہیں، کئی گھنٹوں تک رہتے ہیں، تو جو بھی وہاں پر مسجد کو آئیں گے اس سے متاثر ہو جائیں گے، تو آپ کی ایک ضد کی وجہ سے یہ ساری قوم متاثر ہو رہی ہے، جو اموات اتنے ہو رہے ہیں، دن میں 10-10 15-15 اموات ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، آپ سیلف ڈینائل موڈ میں ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہوا، کووڈ سے نہیں ہوا، ایسی باتوں سے یہ سارا جو ہے وبا اور پھیلتے جا رہی ہے، اور گھرے گھر جو ہے خدا نخواستہ اگر یہ اس کو روکا نہیں گیا، احتیاطی تدابیر نہیں کیے گئے، تو فقیر کو یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اور تدفین کے لیے ابھی مشکل ہو رہی ہے، میتوں کو اٹھانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، آئندہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، اور اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کریں، پروٹیکشن کٹس پہنیں، جب میت کسی کی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ہینڈل کرتے وقت پروٹیکشن کٹس پہنیے، اور وہ بھی سستے والے نہیں، جو اچھی کوالٹی کے ہیں وہ پہنیں گے تو اس میں پروٹیکشن ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ احتیاط کیجئے. جب وبا کا ماحول ہے تو ہمارے پاس شریعت میں گنجائش ہے، شریعت میں ہم کو کلیئر گائیڈ لائنس ہیں کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وبا سے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو کفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آپ اگر اصرار کرتے ہیں تو آپ کریے، آپ جو رشتہ دار ہیں گھر والے وہ کریے. کیوں فقراء کو جو ہے نا، غریب فقراؤں کو اس میں جو ان سے کام کرواتے ہیں، ان سے اصرار کیوں کرتے ہیں؟ تو میری یہ اپیل ہے آپ تمام سے کہ کسی کو یہ اگر ہوا ہے، اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو آپ خود اپنے گھر میں بیٹھیے. جو بھی اس کا علاج بہت سمپل ہے. جو یونانی طریقے گھروں میں گھریلو نسخے ہیں وہ کریں گے تو اس سے آدھے سے زیادہ لوگ اچھے ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ کے گھریلو نسخے ہیں، وکس کا ویپر لیجئے، زندہ تلسمت کا ویپر لیجئے، یا ادرک کھائیے. ایسے کئی ہزاروں ہمارے پاس. ہم جو ہے اپنے یہ وہ حیدرآباد میں کہاوت ہے گھر کی مرغی دال برابر. تو ہمارے جو یونانی نسخوں کو آپ اہمیت نہیں دیتے، ایلوپیتھک پر جاتے ہیں. ایلوپیتھی میں اگر علاج ہوتا تو امریکہ میں اتنے لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے، اتنے لوگ مرتے نہیں تھے. تو اس کا علاج نہیں ہے. احتیاط کر سکتے ہیں آپ، احتیاطی تدابیر کیجئے. اللہ واسطے فقیر آپ کو یہ بول رہا ہے، آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کیجئے تاکہ یہ مرض، یہ وبا اور نہ پھیلے اور جو نقصان مزید نہ ہونے پائے. نقصان جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب اور نقصان کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی، اپنے چہیتوں کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو یہ احتیاطی تدابیر کرنا ہوگا. اور یہ جو خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ یہ چیزوں کو نظر انداز کیجئے، کیونکہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے. اور آپ کو اس کی غسل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کفن کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا نماز سے جنازہ پڑھا کر، جو بھی تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ پڑھا کر جو ہے ان کی تدفین کر سکتے ہیں. ان کے مشتخہ یا مرشد کا جو ہے لے کر، ان کے مرشد اگر آئے تو اچھا ہے، نہیں تو مرشد سے ان کی اجازت سے ان کا مشتخہ لے کر میت پر جو ہے قبر میں ڈال سکتے ہیں، تدفین کر سکتے ہیں. اب اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ جس کو سمٹمز ہیں وہ دوسروں سے ملے نہیں، میتوں میں جائے نہیں، اور لوگوں سے ملنا جھلنا، گلے ملنا. یہ جو میتوں میں جا کے پرسہ دے رہے ہیں یا مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو کووڈ ہو گیا تو آپ ان کے گھر کو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو ٹیکنالوجی ہے، ویڈیو پہ کالز پر جو ہے نا، فیس ٹائم پر ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ فیس ٹائم پر جا کر جو ہے بات کر سکتے ہیں، بالمشافہ جو ہے نا فون پر بات کر سکتے ہیں، مریض سے خود بات کر سکتے ہیں، ان کو ہمت دلا سکتے ہیں. اس کا یہ وبا میں جو ہے نا لوگ آدھے سے زیادہ ہیبت کھا جا رہے ہیں. ہیبت کی وجہ سے وہ کئی اموات ہو رہے ہیں. یہ اس میں صرف 1% لوگ فوت ہوئے ہیں. اس کا پرسنٹیج دیکھا جائے، جتنے متاثر ہوئے ہیں اور جتنے اموات ہوئے ہیں، تو اس میں صرف بہت چھوٹا پرسنٹیج ہے جو مرتے ہیں، جس کی مطلب انتقال کر جاتے ہیں. تو اس میں ہیبت کھانے کی ضرورت، چانسز بچنے کے زیادہ ہیں. آپ ہیبت کھا جائیں گے تو کوئی علاج نہیں ہو سکے گا. تو سب سے ہمارے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سانسوں کی حفاظت کا ہم کو طریقہ بتایا ہے، جو ہم کو فرض بتایا ہے. ذکر اللہ فرض آپ نے فرمایا ہے، تو اپنی سانسوں کی حفاظت کیجئے. الا اللہ تو ہے لا الہ ہونے کا ذکر ہر سانس میں کیجئے. اللہ اسی کو شفا کا جو ہے باعث بنائے گا. اور اگر آپ کو اس سے آپ متاثر بھی ہیں تو اس کا جو ہے علاج بھی یہی ہے. فقیر یہ سمجھتا ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آپ کو فرشتے گھیر لیں گے، آپ کے گھر کو گھیر لیں گے، اور کوئی وبا، کوئی بلا آپ کو نہ آپ کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. خدا کے واسطے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیجئے، اور آپ بھی کیجئے، آپ کے گھر والوں کو بھی کروائیے، اور جتنے لوگ ہیں رشتہ دار ان کو، دوست احباب، سب کو بتائیے کہ جو امامنا علیہ السلام کا جو طریقہ آپ نے بتایا، جو ہم کو آپ نے سانسوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ بتایا، اس طرح سانسوں کی حفاظت کیجئے. اللہ چاہا تو آپ کو شفا ہوگی. اور جس کو یہ بیماری مرض نہیں لگا ہے وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. اللہ ان کی حفاظت کرے گا. فقیر کا یہ ماننا ہے، فقیر کا یہ ایقان ہے، فقیر کا یہ ایمان ہے کہ ذکر اللہ آپ کو، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے دوست احباب کی، پوری قوم کی حفاظت کرے گا. تو ذکر اللہ کثرت سے کیجئے. کئی لوگ کئی الگ الگ تدابیر بتا رہے ہیں، ایسا کرنا چاہیے، کوئی اذان کی بات کر رہا ہے، کوئی تسبیح کی بات کر رہا ہے، لیکن ذکر اللہ کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ذکر اللہ کیجئے، ذکر اللہ فرض ہے. 2 وقت سلطان اللیل، سلطان النہار کے علاوہ 24 گھنٹے جتنا ہو سکے ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے.
اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ آپ ذکر کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، اور گھر کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، اپنے گھر کو پاکیزہ رکھیے۔ سینیٹائز کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ پاکیزہ رہنا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایمان جو ہے آدھا ایمان نصف ایمان، پاکیزگی نصف ایمان کہتے ہیں۔ تو آپ پاک رہیں گے، اپنے گھر والوں کو پاک رکھیں گے، گھر کو پاک رکھیں گے، تو یہ وبا یہ بلا دور دور تک آپ کے گھر کو نہیں آئیں گے۔ تو آپ خدا کے واسطے فقیر کی ان تجاویز پر غور کیجئے، اور مرشدین اکرام پر پریشر مت ڈالیے کہ آپ ہم کو غسل کرنا ہے، آپ کو شریک ہونا ہے۔ شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کووڈ سے انتقال کر جاتے ہیں، جس طرح سرکاری لوگ آ کے جو ہے دفن کر کے چلے جا رہے ہیں، تو مرشد کو آپ بلا سک رہے ہیں، آپ غسل کے لیے انسسٹ کر سک رہے ہیں، آپ اصرار کر سک رہے ہیں؟ نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو یہ جو گھر میں سرکاری دواخانوں کو نہیں لے جانے کی وجہ میں سمجھتا ہوں، وہاں پر جو لاپرواہی ہو رہی ہے، ہو سکتا صحیح بھی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ وہ علاج ہو کر خیریت سے گھر کو بھی آئے ہیں سرکاری دواخانوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکاری دواخانوں سے کوئی واپس نہیں آیا، سرکاری دواخانوں سے واپس بھی آئے ہیں۔ البتہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو خدا کے واسطے آپ مت جائیے، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر جائیں گے تو لاکھوں کروڑوں کی بل ہو رہی ہے وہاں پر، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے نا، وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بل نہیں دے سکتا۔ بعد میں پکارا کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہے۔ کووڈ ہوا ہے، سرکاری دواخانے لے جائیے یا مقامی ڈاکٹر سے علاج کروائیے، گھر پہ رکھیے، گھر پہ رکھ کر آپ مقامی ڈاکٹر سے علاج کروائیے، اللہ شفا دے گا۔ عبادت جہاں تک ہو سکے عبادت کیجیے، گھر والے عبادت کرنا چاہیے، خود مریض عبادت کرنا چاہیے، اور ذکر اللہ کثرت سے کیجیے، خدا کے واسطے ذکر اللہ کثرت سے کیجیے، اور ذکر اللہ ہی ہمارا علاج ہے، اس مرض کا علاج ہے۔ انشاءاللہ آج مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہمارے آقا کا عرس مبارک ہے۔ اس عرس مبارک کے طفیل ہم کو اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس وبا کو انشاءاللہ جلد سے جلد مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اس دنیا سے، امریکہ سے، ہندوستان سے، آسٹریلیا سے، جہاں جہاں پر بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ وبا کو اللہ چاہا تو انشاءاللہ یہ وبا دور ہو جائے گی۔ امامنا و سیدنا حضرت میرا حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، یا اللہ اس وبا کو ختم کر دے اس دنیا سے، اور جو بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، چاہے مہدوی ہو، سنی ہو، سارے عالم انسانیت میں جو بھی متاثر ہوئے ہیں ان کو شفا یاب کرے مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل۔ یہ فقیر دعا گو ہے، اور یہ پھر سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ آپ دعا کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ احتیاطی تدابیر ضرور کریں۔ احتیاط نہیں کریں گے اللہ دیکھ لے گا، ایسا نہیں ہونے والی بات ہے، اللہ بھی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ آپ احتیاط، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، آپ عقل سلیم کا استعمال کیجئے، جہاں تک ہو سکے احتیاطی تدابیر کیجئے۔ جھوٹ مت بولیے، کیونکہ جھوٹ بولنا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹا میری امت سے نہیں ہے۔ تو آپ جھوٹ بولیں گے تو امت سے ہی نہیں رہیں گے۔ آپ جو ہے فیکٹ بولیے، اگر جو ہے کسی کو کووڈ ہوا ہے تو ضرور بولیے، شیئر کریے، کوئی شرمندگی کی بات ہی نہیں ہے، برابر بولیے، اور شہادت کا درجہ ہے یہ۔ اور ان کو جو ہے وقت آ گیا تھا ان کا، چاہے کووڈ سے ہو یا کسی اور بہانے سے ہو، انتقال ہونا تھا، ہوا، تو اس کو قبول کیجئے اور احتیاطی تدابیر کیجئے جہاں تک ہو سکے اللہ کے واسطے، اور ذکر اللہ کیجئے۔ ذکر اللہ سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی چند الفاظ کے ساتھ یہ فقیر اپنی چھوٹی سی گفتگو کو ختم کرتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔